रेडिश। नहीं, प्लीज़ पापा मुझे छोड़कर मत जाएँ। मैं आपके साथ रहना। प प्लीज़ अंकल बोलो ना पापा को प्लीज़। 3 साला छोटी सी कली अपने पापा की टाँगों से चिमटी हुई बिलखने लगी। हीर, हीर उठो। नहीं, मेरे पापा। हीर उठ जाओ मेरी जान। किसी ने पूरी ताकत से उसके वजूद को झंझोड़ा। झटके से उसकी आँख खुल गई। क्या हुआ? फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा? आर्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा, साथ उसकी आंखों से आंसू चुनने लगी। क्या हुआ है तुम दोनों को? जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर लड़कियों का रश ज्यादा हो जाना, जगह नहीं मिलेगी। लारेब जो अभी अभी शॉवर लेकर आ रही थी, उन दोनों को साथ जुड़े बैठा देखा तो बोलने लगी, नहीं मैं ठीक हूँ हानिया, तुम भी रेडी हो जाओ। पता है ना, हमारा फाइनल सेमेस्टर जा रहा, तो लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हीर ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें फिर से कोई गंदा ख्वाब आया है? लारेब ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, और ये बेचारों वाली शक्लें ना बनाओ तुम दोनों, कसम से मुझे चिढ़ मचती है। वो उन दोनों को घूरते हुए बोली, साथ ही उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि वो दोनों पीछे से मुंह बसोर कर रह गई। तुम्हारी एग्जाम की कैसी तैयारी है? हीर ने उन दोनों के साथ बस की जानिब कदम बढ़ाते हुए हानिया से पूछा। तुम्हें पता है मैथ मुझे जहर लगता है, लेकिन तुम्हारी मदद से इतनी तैयारी तो हो गई है कि पास हो जाऊं। हानिया ने नर्वस होते हुए कहा। सा, साथ ही उसके दिल में ख्वाहिश उठी, वो जाकर उस इंसान का कत्ल कर दे जिससे रियासी जैसा मनहूस सब्जेक्ट बनाया था। यार सच्ची मुझे तो खुद नहीं पता मेरा क्या होगा, ऊपर से आज असाइनमेंट भी मिलनी है। या अल्लाह रहम करना मुझ पर। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मजाक है, तैयारी नहीं है, तुम जैसा बंदा सोया सोया सवाल हल कर ले, इससे ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो। लारेब हीर के सर पर किताब मारते हुए बोली, जिस पर हानिया खिलखिलाकर हंसी, जबकि वो उसे घूर कर रह गई, क्योंकि ये सच था। हीर को यूनी में रियासी की मलका कहा जाता था, लेकिन उसे मीडिया की फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो तीनों ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा थी, क्योंकि उससे उन लोगों के ख्वाब जुड़े थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही हानिया अपने डिपार्टमेंट की जाने बढ़ गई, जबकि लारेब और हीर एक साथ मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट की जाने बढ़ गई, क्योंकि उनका पहला लेक्चर शुजा सर के साथ था, जो बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो अक्सर उन लोगों को मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर भेजते, ताकि वो लोग दिमागी और जिस्मानी तौर पर हमेशा मजबूत और चाको चौबंद रहें। Class, today's assignment will consist of outside world, something you have never done before. क्लास खत्म होने के बाद वो सब स्टूडेंट्स की जानिब देखते हुए बोले, आप लोगों को कुछ महसूस शख्सियात के इंटरव्यू लेने होंगे, और किसका इंटरव्यू कैसे लेना है मैं अभी बता देता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स दिलचस्पी से सर को देखने लगे जो फाइल लिस्ट देख रहे थे, साथ आपस में तबसरे करने लगे, जबकि हीर के लब भी खुशी से मुस्कुराने लगे, क्योंकि उसे चैलेंजेस बहुत पसंद थे। ओके सब खामोश। उनकी आवाज़ क्लास में गूंजी तो सबकी चलती जुबानों को ब्रेक लग गया। लारेब। जी सर। अपने नाम की पुकार पर वो जल्दी से खड़ी हो गई। मैं तुम्हें सऊदी एम्बेसी भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ के लोगों से जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, और हाँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाकर दो जो काम की हो, ना कि ऐसी जो पहले से ही सबको मालूम हो। ओके सर। वो पुरजोश लहजे में बोली। आदिल तुम पाकिस्तानी एम्बेसी में जाओ, और लीजा तुम्हें पीसी होटल जाना है, और वहाँ से उसके मैनेजर का इंटरव्यू लाना होगा। ऐसे ही एक एक करके सबको शुजात सर असाइनमेंट देने लगे, जिससे वो सब मुतमिन थे, जबकि हीर शिद्दत से अपनी बारी का इंतजार करने लगी। अब आखिर में हीर, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग और जिद्दी स्टूडेंट। वो उसकी तरफ देखते हुए गोया हुए, क्योंकि हीर ने हमेशा उन्हें चैलेंज किया था, जिसकी वजह से वो उसे मुश्किल असाइनमेंट देते आए थे, जिसमें वो हर बार कामयाब हुई थी। इसीलिए वो शुजात सर की पसंदीदा स्टूडेंट थी। क्या ख्याल है मैं तुम्हें एक और चैलेंज की तरफ भेजूं, और तुम्हारे पास इनकार की ऑप्शन ही ना हो? गो अहेड सर, मुझे चैलेंजेस से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे मजबूत बनाते हैं। वैसे भी रास्ता जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। वैसे भी सर आपने वो तो सुना ही होगा, डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। मेरी लाइफ का भी बस यही फंडा है। वो मजबूत लहजे में बोली, जिस पर पूरी क्लास तालियां बजाते हुए मुस्कुराने लगी। यस, गो हियर एंड किल इट। एक लड़का लास्ट टेबल से चिल्लाने लगा, जिस पर पूरी क्लास हंस पड़ी। ओके फिर हीर, शुजात सर पुरसुकून लहजे में बोले, साथ उनके लब हल्के से मुस्कुराए। हीर को उनकी ये मुस्कुराहट ऐसी लगी जैसे वो कोई उसे बहुत बुरी खबर सुनाने लगे हैं। हीर,
میں تمہیں سینٹرل جیل بھیج رہا ہوں، جہاں سے تم دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر برنیڈو کا انٹرویو لانا ہوگا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی پوری کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہیر سمیت ہر ایک کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی اور سب کے دلوں کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوتی ہوئی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ ہیر کو ایک دم سے کمرے میں ہوا کم محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ کوئی عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں درندہ تھا، ایسا درندہ جس کا ذکر مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کرتی تاکہ وہ خوف سے سو جائیں۔ ک- کیا؟ لیکن سر، انکار کی آپشن نہیں ہے ہیر، وہ اس کے الفاظ درمیان میں کاٹتے ہوئے بولے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی جانب کی۔ اپنی آئی ڈیز اور اسٹوڈنٹ پاس ساتھ میں لے جانا مت بھولنا، کیونکہ اس کے بغیر تم لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی۔ یہ اسائنمنٹ تم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فائنل ہے۔ اگر تم لوگ یہ اسائنمنٹ کرنے میں ناکام رہے تو مجھے افسوس ہے، تم لوگ اپنی گریجویشن بھی مکمل کر پاؤ گے، کیونکہ میں تم سب کو فیل کر دوں گا۔ شجا سر کے الفاظ پر پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ ہیر، تم کیا کرو گی؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ لاریب نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا؟ تم نے سر کے الفاظ سنے لاریب؟ مجھے ہر حال میں گریجویٹ ہونا ہے۔ تم جانتی ہو یہ پڑھائی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ ہیئر، اے ڈیڈلی ون، وہ لب بھینچے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے کرنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی سینٹرل جیل کے انچارج میرے انکل ہیں، میں ان سے بھیک مانگ لوں گی۔ میں ان کے سامنے تب تک گڑگڑاؤں گی جب تک وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے دے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، یو آر مائی اسٹرانگ گرل، مجھے پتا ہے تم کر لو گی، لیکن پلیز اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ اور یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مکمل انفارمیشن لے لینا، تاکہ تمہیں تھوڑی مدد مل جائے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، جبکہ ہیر کا سوچ کر ہی سر چکرانے لگا، جبکہ وجود ٹھنڈا پڑنے لگا کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک انسان کا انٹرویو لینے والی ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس سے مختلف پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ سے ورنیڈو کے بارے میں پوچھا، جن کے جواب کچھ یہ تھے۔ وہ 50 سال کا ہے، اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بیماری ہو، وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں اسی جگہ پر قتل کر دے گا۔ وہ ڈیول ہے، بے حس، بے رحم، سنگ دل۔ وہ ابھی 49 سال کا ہے، اگلے سال 50 کا ہو جائے گا، وغیرہ۔ ہیر کو باقی سب تو پتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 50 سال کا ہے۔ اف اللہ جی، بچا لینا مجھے، قسم سے مجھے ابھی نہیں مرنا، وہ لس سیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ آج کا دن ہیر کو کسی قیامت کے دن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے جینس کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی، اوپر جیکٹ ڈالی، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھا، جس کی کچھ لٹیں اس کے سفید اور گلابی گالوں پر گرنے لگی۔ اس سے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پینسل اپنے بیگ میں ڈالی۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا تم برنیڈو کا انٹرویو کرنے جا رہی ہو، آنی نے لب چباتے ہوئے کہا۔ یار بس دعا کر دینا زندہ لوٹ آؤں، چاہے نماز پر بیٹھ جا ابھی سے، تصویر نکال میرے لیے، وہ اپنی اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتی ہوئی بولی، ساتھ ایک نظر لاریب کو دیکھا جو شوز پہن رہی تھی۔ اوکے، ضرور دعا کروں گی، تم دونوں اپنا دھیان رکھنا، وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ گڈ لک ہیر، لاریب نے اسے کال کو چومتے ہوئے کہا۔ تھینکس، گڈ لک ٹو یو ٹو، وہ بھی اسے گلے سے لگتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئیں، اور آج یہ منزل کسی ایک کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی تھی۔ سینٹرل جیل ایسی جیل ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک، ظالم اور بے حس قیدی قید ہوتے ہیں۔ ہیر نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لابی کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں پہنچ کر اس سے اپنے انکل کو ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کس اسائنمنٹ پر بھیجا ہے؟ تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے، مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے، کہیں میرا انٹرویو تو نہیں لینے آئی؟ میرے کان کھلے ہیں، شروع کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ ہیر نروس ہوتے ہوئے اپنے لب چبانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ تو پھر کس کے لیے؟ کسی قیدی کا انٹرویو لینا ہے؟ انہوں نے آبرو اچکائے۔ جی۔ خیر، مجھے تمہیں اجازت تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تم میری بھتیجی ہو، میں چاہتا ہوں تم اچھے مارکس حاصل کرو، اس لیے بتاؤ کس کا لینا انٹرویو؟ وہ تحمل سے پوچھنے لگے۔ برنیڈو کا، وہ بامشکل بول پائی۔
جس پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر شوق میں چلائے۔ انکل آفتاب پلیز مجھے کرنے دے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم پاگل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تم بول کیا رہی ہو؟ جی انکل پلیز، آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہیں میرے مارکس ہائی ہوں، پلیز مجھے یہ انٹرویو کرنے دے، وہ التجائیہ بولی۔ ہاں لیکن جو میں نے کہا وہ میں واپس لیتا ہوں، برنارڈو، نہیں، بالکل نہیں، ناممکن۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہے، پلیز آئی ایم بیگنگ یو۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ سختی سے بولے تو ہیر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ انکل اس کا مطلب میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی، پلیز۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میرا ڈپلومہ اس انٹرویو پر منحصر ہے۔ ہیر، وہ بہت خطرناک ہے۔ پلیز آپ کے گارڈز میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولی۔ وہ لب بھینچے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئے۔ فائن، ٹونی، ٹیپو، ابھی اندر آؤ۔ طیب صاحب کے بلانے پر دونوں گارڈز فوری اندر داخل ہو گئے۔ جی سر، برنارڈو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے۔ ان کے الفاظ پر گارڈز کے چہرے پیلے سرد پڑ گئے۔ لیکن سر، جو میں نے کہا وہ کرو۔ ہاں، چینز ساتھ لازمی رکھنا، وہ حتمی لہجے میں بولے تو وہ دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہیر بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی، جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایکچولی مجھے اس کی جیل بھی دیکھنی ہے، اپنے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان گارڈز کے ساتھ اس ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلی موجود تھیں۔ جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب سے گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کامنٹس پاس کرنے لگے۔ ہیر کو ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر وحشت ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ یہ لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوبارہ ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برنارڈو کتنا عقلی اور خوفناک دکھتا ہوگا۔ یا اللہ، میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی؟ یہ لمبا سانس کھینچتی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ تبھی وہ لوگ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے جس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا یہی جیل ہے اس کی؟ جس پر گارڈ سے محض سر ہلایا، ہیر کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ او میرے خدایا، کیا یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کو قید رکھنے کے لیے ایسی جیل بنائی گئی ہے؟ وہ اندھیرے میں نہائی ہوئی لوہے کی دیواروں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم، ایک گارڈ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اسے دروازہ کھول دیا تو تینوں گارڈ سے ساتھ بیٹھے وجود پر اپنی بندوقیں تان دی، جبکہ ہیر سانس روکے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وجود ہیر کو کسی بھی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ صرف اس کا سائڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس سے وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص برنارڈو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہیر نے سوچتے ہوئے گارڈ کے کندھے پر انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے برنارڈو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لے آئے۔ جب گارڈ نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی، جی میم، میں جانتا ہوں یہ وہی ہے۔ واٹ؟ شدید حیرت سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا، جبکہ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا مزید وہ کیا کہے۔ برنارڈو، کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے قدم ہماری جانب بڑھاؤ، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، گارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی دو گارڈز بغیر پلک جھپکے اس پر بندوق کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اس سے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے، جس کی کلائیوں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ وہاں کھڑی ہیر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ او ایم جی، ہی از جیوشلی ہینڈسم۔ او خدایا، کبھی بھی 50 کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جس کی سن کے سچل تھی، ریڈش لب جو ہلکی ہلکی بلیک رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ اس کا کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلوئش تھیں۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا، سوائے جو اسے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا میلا ہو چکا تھا اور اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی،
جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا 3 مزید گارڈ سے آ کر اس کے سر پر خوف سے اپنی بندوقیں تان دی کہ نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اور وہاں کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک اور زنجیر اس کے ہاتھ اور ٹانگوں میں ڈال دی۔ ہیر اسے محسوس روم کی جانب جاتے ہوئے حیرت، شوق اور خوف سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برنیڈو کا انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھا اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برنیڈو کی جانب تھا جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہیر نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ صرف برنیڈو کی جانب کیوں، جس پر اسے جواب دیا کہ یہ برنیڈو کی آنکھوں کی روشنی کو بلر رکھے گا اور وہ تمہارے چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ دوسری طرف تم آرام سے اس کے ایکسپریشن پڑھ سکتی ہو، جس پر وہ سمجھتے ہوئے محض سر ہلا گئی۔ ہیر نے بھی ٹونی اور ڈیبو سے التجا کی کہ وہ لوگ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ آرام سے اکیلے انٹرویو لے سکے۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر مسلسل اس کے کہنے پر وہ لوگ اسے وارن کر کے کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی مسلسل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن ہیر کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر بلکہ جبکہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ آپ کیسے ہو؟ وہ کپکپاتے لبوں سے بامشکل بول پائی، مگر سامنے کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا، نہ ہی اس سے کوئی ایموشن ظاہر کیا۔ وہ بغیر کوئی حرکت کیے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس پر وہ اپنی آنکھیں ٹیبل کی جانب جھکا گئی اور ڈر سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی، مگر ہمت کر کے واپس سے بولی، اوکے، میرا نام ہیر ہے، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں یہاں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں۔ اسے نظر اٹھا کر واپس اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس کی خاموشی سے ہیر کو وحشت ہونے لگی اور خوف کنڈلی مار کر اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں اس نے اسے اپنا نام بتا کر غلطی تو نہیں کر دی۔ میں نے سنا ہے تم اٹلی سے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ وہاں ایک کنڈیشنر ہونے کے باوجود اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مسٹر برنیڈو، آپ کو پتا ہے نا یہ انٹرویو ہے، اور انٹرویو تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں لوگ بولیں، صرف ایک کے بولنے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کر کے چڑھتے ہوئے بولی، جس پر اس سے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تو انہیں گھبراہٹ سے تھوک نکلا۔ ابھی وہ اسے سوری بولنے ہی لگی تھی کہ اس سے برنیڈو کے چہرے پر ہلکی سی مذائقہ خیز مسکراہٹ کھلتی دیکھی۔ اوف، ہی از ہاٹ ایز ہیل۔ اوہ میرے خدایا، میں کیا بکواس سوچ رہی ہوں۔ فوکس ہی فوکس، تمہیں یہ جو ہاٹ لگ رہا ہے تمہیں یہاں ہی قتل کر کے زمین میں گاڑ دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائی، تبھی اس سے آنکھیں کھولی تو اسے ٹیبل کی جانب جھکتے پایا۔ اس سے اپنا زنجیر والا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھا تو وہ خوف سے کرسی کی پشت کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، اس کا ارادہ کہیں مجھے سچ مچ قتل کرنے کا تو نہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اگر اس سے میری جانب تھوڑا سا بھی قدم بڑھایا تو میں یہ چیخ چیخ کر کارس کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں اٹیلین ہوں۔ وہ جو چلانے کا سوچ رہی تھی، اس کی گہری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سنبھلتے ہوئے بولی، ساتھ اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالنے لگی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ 25 سال۔ واٹ؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جب سامنے سے کوئی مزید جواب نہیں آیا تو وہ واپس سے نروس ہونے لگی۔ اوکے، 25 سال۔ تم اپنی زندگی میں پہلی بار کب گرفتار ہوئے تھے؟ اس سے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ 13 سال کی عمر میں۔ اس کے سکون بھرے جواب پر ہیر نے اپنا تھوک نکلا۔ کس جرم میں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر بھی کیا تھا؟ میں نے صرف ایک خاندان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا تھا، سمپل۔ اوہ مائی گاڈ، یہ اس کا کچھ خاص نہیں ہے۔ یہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس وجود کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ہیلی کاپٹر سے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی پرتپش نگاہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے بولا، جہاں ہیر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ تم کیسے پکڑے گئے تھے؟ 13 سال کی عمر میں نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا تھا۔ اس کی بات پر ہیر نے اسے ان نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چنگاریاں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اپنے ڈر کو دباتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔
کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ کیا؟ اس لڑکی کی کیا عمر تھی؟ وہ شوق کی حالت میں پوچھنے لگی۔ 20 سال۔ 20؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی اور اس عجیب و غریب انفارمیشن کو حفظ کرنے لگی۔ تم بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ اس کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اسے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا میں تمہیں 25 سال کا لگتا ہوں؟ ہاں بالکل، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ میں 30 سال کا ہوں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ کہیں سے بھی تو 30 کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مسٹر برنیڈو؟ میں 30 کا ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ تم ابھی بھی بیوقوف ہو۔ کیا؟ یہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تم آرام سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو، تمہیں کوئی بھی آسانی سے اپنے جھوٹوں میں پھنسا سکتا ہے۔ پور گرل، وہ اپنی پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آبرو اچکاتی ہوئی بولی۔ میں 25 سال کا ہوں۔ واٹ؟ تم مجھے کنفیوز کیوں کر رہے ہو؟ پیر کی بات پر وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ تھی کہ ہیر کا ایک پل کو پورا وجود کپ کپایا۔ میں ہمیشہ پہلے اپنے شکار کو کنفیوز کرتا ہوں، پھر اسے ایسے مارتا ہوں کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، جبکہ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا شکار میں ہوں۔ وہ پینسل کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے خوف سے خود سے بڑبڑائی۔ مجھے سکون ملتا ہے جب لوگوں کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے، وہ تنزیہ لہجے میں بولا تو ہیر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں، مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا، اسے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو لائی، بی کیئرفل، اسے سرگوشی نما اسے وارن کیا، جس پر وہ پکلا کر کرسی سے اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ بامشکل بول پائی۔ تم نے سارے سوال پوچھ لیے؟ نہیں، اور نہ ہی مجھے پوچھنے ہیں۔ باہر میں جائے انٹرویو، باہر میں جائے سب کچھ، مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے 120 کی سپیڈ میں بھاگی۔